बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और कैदी नंबर 804 के हवाले से एक बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि कप्तान जेल में टूट गया है। कप्तान ने शिकस्त मान ली है, हथियार फेंक दिए हैं, उम्मीद का दामन छोड़ दिया है, और अब उसकी नज़रें हैं आलमी ताकतों पर। तो आलमी ताकतें इमरान खान को बचाने के लिए सरगर्म है। हाँ साहब का हौसला क्यों टूट गया है और उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और उनकी रिहाई के लिए आलमी ताकतें क्या किरदार अदा कर रही है वो आपको बताएंगे। कल इतवार के रोज़ एक बड़ी अहम मीटिंग हुई अमरीकी सफ़ीर की मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से। उसके बड़े चर्चे हैं कि इस मुलाकात का मकसद क्या था और इस मुलाकात की कहानी क्या है। क्या ये मुलाकात इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए की गई है? तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा खान साहब की आज साइफर में ज़मानत का एक केस है और उसकी समाअत भी अटक जेल में हो रही है, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल असनाद जुल्करनैन के खिलाफ भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है। वो वापस लेने की सूरत में यानी मशरूत तौर पर आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस भी देखा जाएगा। तो इमरान खान साहब की अगर साइफर केस में ज़मानत ना हुई तो उनके लिए मायूसी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा इतलात ये है कि खान साहब की अपनी फैमिली के अंदर खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है, दराड़ है। तो खान साहब की बहनें अपनी जगह खान साहब की रिहाई के लिए सरगर्म है, जबकि खान साहब की अहलिया अपनी जगह। तो इन कोशिशों में कोई इत्तेफाक क्यों नहीं है, जबकि वकला एक तीसरे महाज पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो खान साहब के जो लोग उनके साथ उनकी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो भी एक पेज पर नजर नहीं आते। उसकी वजह यह कि किसी को समझ में नहीं आ रही कि कौन सी दीवार से जाकर क्या टक्कर मारी जाए। अब बुशरा बीबी ने पिछले दिनों कुछ हम लोगों से मुलाकातें की हैं और मुलाकातों की कुछ तफसील सामने आ चुकी है और कुछ अभी सीगा राज में है। लेकिन लगता यूँ कि इमरान खान साहब अपने लोकल फैसिलिटेटर से मायूस हो गए हैं। उन्हें जो उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से थी वो पूरी नहीं हो रही, जो उन्हें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही, और सबसे बढ़कर ये कि अब उन्हें ये समझ आ गई है कि इतना अरसा गुजरने के बाद और उन्हें जेल में डालने के बावजूद भी अभी कुछ लोगों के सीने में ठंड नहीं पड़ी। यानी जिनके सीने इमरान खान ने जला रखे हैं, पंजाबी में कहते हैं साड़ रखे हैं, तो वो साड़ अभी निकल रहा है। तो जाहिर है दुनिया मुकाफात अमल है। खान साहब को तो लोग समझाते थे कि खान साहब उतना लोगों के साथ जुल्म करें कि जितना आप खुद भी सह सके। तो आज इमरान खान को वो सूरत हाल दरपेश है जिसके बारे में लोग उनसे गुजारिश किया करते थे। अब इमरान खान साहब मायूस क्यों हैं, टूट क्यों रहे हैं, और उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। पहली मिसाल तो ये कि उन्होंने अपने वकील के जरिए ये पैगाम भेजा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार है। तो इशारे किनारे से वो सीधी सीधी दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझसे बात कर लें, मुझसे मिल लें, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, यानी जिਵੇਂ कहोगे कर लाएंगे। तो उनको अभी उनकी इस ऑफर का मुस्बत जवाब नहीं मिला। इससे पहले वो 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं। एक पैगाम उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा, एक पैगाम उन्होंने आरिफ अलवी साहब को भेजा। तो आरिफ अलवी साहब के साथ ईवान सदर के 4थे फ्लोर पे जो कुछ हो चुका वो कहानी अब जुबान ज़द आम है और वो सबको पता है कि वो क्या हुआ। और आरिफ अलवी साहब ने जो कोशिश की, जिन उनके बारे में ये इतलात थी कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं, वो इमरान खान साहब को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए जल्द इलेक्शन का फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें 2 जर्नलों की मुदाखलत हुई और अभी तक उसकी कोई तरदीद नहीं आई। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DDISI जनरल नदीम अंजम के हवाले से जो खबरें पिछले 48 घंटों से मार्केट के अंदर ज़ेरे गर्दिश है, उनकी अभी तक ISPR या फौज के किसी क्वार्टर ने उसकी कोई तरदीद नहीं की। ना ही ईवान सदर के लोग इस बात की तरदीद कर रहे हैं, बल्कि ईवान सदर ने तो इस बात की तस्दीक की है कि ये मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात में क्या हुआ, आरिफ अलवी साहब को क्या पैगाम दिया गया, क्या उनको समझाया गया, मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी थी। और उसके बाद ये भी बता दिया था कि अब वो इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। तो और वो क्या कर सकते हैं, उनके पास करने के लिए और कौन से ऑप्शन है? तो जाहिर है वो ऑप्शन ऐसे नहीं है जिनके ज़रिए वो इमरान खान साहब को रिहा कर सके। एक ऑप्शन उनके पास था, उन्होंने इमरान खान की सज़ा 3 साल से 2.5 साल कर दी थी। अब वो सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है और इमरान खान साहब को भी ये उम्मीद थी कि तोशाखाना में मेरी रिहाई हो जाएगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, ज़मानत हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊँगा।
تو تب تک وہ اپنے حوصلے میں قائم تھے کہ 10-15 دن کی بات ہے، اور میرے وکیل کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں، اور خود انہیں بھی یہ کہیں نہ کہیں سے اشارے دیے جا رہے تھے کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے، اس میں تو ضمانت 100% ہے۔ بڑے بڑے قانون دانوں نے پیغام بھجوائے تھے، اور پھر چیف جسٹس نے عدالت لگا کر اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور ماتحت عدالت کو یہ حکم دیا کہ اس کا فیصلہ کرے، ورنہ ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا مورل ہائی ہونا کوئی بعید نہیں تھا، لیکن پھر کہانی الٹ گئی۔ ان کی ضمانت تو ہو گئی، لیکن وہ سائفر کیس میں در لیے گئے۔ تو سائفر کیس میں گرفتاری نے عمران خان کو بڑی حد تک خوف زدہ کر دیا ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی اب جان نہیں چھوٹنے والی، اور ان کو لمبا رکھنے کا پلان بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی جو دوسری کوشش ہے وہ ایک یہودی وکیل کے ذریعے عالمی عدالت میں مقدمہ لڑنے کی صورت میں سامنے آئی۔ تو یہ دو چیزیں بتاتی ہے کہ عمران خان اپنے مقامی سہولت کاروں سے مایوس ہو کر اب انٹرنیشنل طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ خاصے مایوس اور خاصے نا امید ہیں، کیونکہ انہیں یہاں سے تو مدد ملتی دکھائی نہیں دے رہی، اور یہاں پہ ان کے لیے رو رعایت اور معافی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ کہ وہ جو مقامی طاقتیں ان کے لیے کوششیں کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں، تو کیا انٹرنیشنل فورسز وہ پاکستان پر دباؤ ڈال سکیں گی؟ تو بہت سی طاقتیں پاکستان کے حوالے سے سرگرم ہیں۔ معروف جرنلسٹ بھی ہیں، اور پنجاب کی رکن اسمبلی بھی رہی ہیں، عمران خان کی پارٹی میں بھی رہی ہیں۔ ویسے آزاد سندھ میں الیکشن لڑا تھا جگنو محسن نے، انہوں نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ یورپی ممالک اور دیگر ممالک عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم ہیں۔ ان ممالک کا نام نہ چیئرمین پی ٹی آئی بتائیں گے، نہ ان کی بہن نام لیں گی، تو اس حوالے سے اپنی معلومات اکٹھی کر رہی ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلدی کوئی بریکنگ نیوز شیئر کریں گی۔ ہر ایک کے لیے قانون یکساں ہونا چاہیے، اور خان صاحب کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، لیکن ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے ریلیف کے لیے اپلائی کریں۔ اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہاں یورپ میں اور یو ایس میں کون سی طاقتیں ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ان کے لیے اس وقت اس مہم میں پیش ہیں۔ ان کا نام وہ میرا خیال ہے ان کی بہن اور خان صاحب لیں گے نہیں، کیونکہ اس سے پھر عیاں ہو جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں، اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ جگنو محسن کا یہ کہنا کہ یورپ امریکہ میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں، ان میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں جو اس مہم میں پیش ہے، تو اس بارے میں وہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ان کی بہنیں کر رہی ہیں۔ اب ان کی بہنوں اور ان کی وائف کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ ان کی جو ایفرٹ ہے وہ جوائنٹ نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ اس لیے بشا بی بی جب عمران خان سے مل کے باہر آتی ہے تو ان کا سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور ان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان جب مل کر آئیں تو ان کا سٹیٹمنٹ کچھ اور تھا۔ تو اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک ڈویژن ہے فیملی کے اندر، اور یہ ڈویژن پہلے دن سے ہے، اور اب اس میں اور دراڑ اس لیے آ چکی ہے کہ وہ نکاح نامہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنی جو زمان پار کا گھر ہے وہ عمران خان صاحب نے بشا بی بی کے نام کر دیا ہوا ہے۔ تو ان کی جو دونوں بہنیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کی جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے ان کی تقریب حل برداری میں بھی شریک نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے دن سے ڈفرینسز چل رہے ہیں، گھر کے اندر بہت ڈفرینسز ہے۔ تو اب اپنی اپنی جگہ ایفرٹ کر رہی ہیں، بہنیں اپنی جگہ لگی ہوئی ہیں، اور بشا بی بھی اپنی جگہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور وکلا بھی پریشان ہے کہ وہ کس سے ڈائریکشن لے۔ بشا بی بی کی ڈائریکشن کچھ اور ہے، ان کی بہنوں کی ڈائریکشن اور ہے۔ ویسے وکیل جو ہے وہ زیادہ تر بشا بی بی کی ڈائریکشن پر عمل کر رہے ہیں، جو وہ کہتی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ایکٹیو بھی وہ سب سے زیادہ ہیں، اور ملاقاتیں بھی وہ سب سے زیادہ وہی کر رہی ہیں۔ لیکن جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان ہے، ان کا عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمامہ خان کے ساتھ باقاعدہ ابھی بھی رابطہ ہے، اور وہ اسی کے ذریعے عمران خان صاحب کی یورپ اور امریکہ میں رہائی کے لیے کمپین چلا رہی ہے۔ تو یہودی لابی کہہ لے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ سرگرم ہیں، اور اسی لیے ایک ایسے وکیل کی خدمات حاصل کی گئی جو کہ سلمان رشیدی کا وکیل تھا، اس پہ شور مچا، تو اب انہیں یہ واپس لینا پڑا۔ تو عالمی طاقتوں کو عمران خان صاحب کا انوالو کرنے کا مقصد نظر آتا ہے کہ ان کی بس ہو گئی، اور اب ان کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ اب اس میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو معافی کے حوالے سے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ان کو نواز شریف معاف نہیں کر رہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر چاہے بھی کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی رو رعایت دے دے تو
نواز شریف اس پر راضی نہیں ہے. تو اس لیے شاید کہیں سے کوئی پیغام ملا ہے یا کچھ ایسی ہوا بنی ہے، وائب بنی ہے کہ میاں صاحب کی فیملی کو بھی ٹچ کیا جا رہا ہے. کل ایک ملاقات ہوئی، امریکی سفیر جو ہے وہ مریم نواز سے ملے ہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں اس بات پر یعنی یہ بات کی گئی کہ عمران خان کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اپنا رویہ تھوڑا نرم کرنا چاہیے، خاص کر جو ان کی خواتین قید ہیں اس حوالے سے. اور چونکہ اس وقت نواز شریف بھی پاکستان میں نہیں ہے، شہباز شریف پاکستان میں نہیں ہے، تو مریم نواز جو اس وقت مسلم لیگ نون کی آلموسٹ ہیڈ ہے، اور سارے فیصلے وہی کر رہی ہیں، اور اس لیے ان سے ملاقات ان حالات کے تناظر میں بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے. تو امریکہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ ضرور کر رہا ہے. وہ حکومت کے لیول پہ شاید اتنی ایفرٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ دونوں عمران خان کے حوالے سے، خاص کر 9 مئی کے حوالے سے بالکل کوئی نرم رویہ رکھنے پہ تیار نہیں ہے. کل نگران وزیر انوار اللہ کاکڑ نے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا، تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اور یہ سازش کسی اور کے خلاف نہیں تھی بلکہ آرمی چیف کے خلاف تھی. تو نگران حکومت کا سٹیٹمنٹ بھی بتاتا ہے کہ وہ جو سوچ ہے مقتدر حلقوں میں وہ بدلی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جرم جو ہے ناقابل معافی ہے، لیکن اگر دیگر سیاسی جماعتیں عمران خان کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر رکھتی ہوں، وہ اگر چاہے تو عمران خان صاحب کو ریلیف دلا سکتی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی نرم رویہ اختیار کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس میں اشارہ کنائیوں میں کوئی نہ کوئی بات کی گئی ہوگی، اور ان سے کوئی ریلیف لینے کی کوشش کی گئی ہوگی، کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مریم نواز بھی بہت ناراض ہیں، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سخت سے سخت سزا ملے. نواز شریف تو ہے ہی، نواز شریف تو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نواز شریف تو ان جرنیلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ جنہوں نے 2017 میں ان کو ایک بے بنیاد چیز کے اوپر گھر بھیج دیا، پھر 2018 میں ان کو الیکشن میں دھاندلی کر کے ہرا دیا. تو جو جج جرنیل جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ابھی تک اگریسو موڈ میں ہیں. اس طرح مریم نواز بھی ہیں، اور مریم نواز کے بارے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر بہت انفلوئنشل ہیں، اور جو الیکشن کمپین ہے ان کو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ہی لیڈ کرنا ہے. تو اس لیے مریم نواز اور ڈیوڈ بلوم کی ملاقات اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے ان حالات کے تناظر میں کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کہیں سے کوئی ریلیف حاصل کیا جائے. جو عمران خان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے اس کا کسی کوارٹر سے کوئی جواب نہیں آیا، نہ حکومت، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کوئی اور ادارہ عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مذاکرات کے لیے تیار ہے. اب عمران خان نے جو مذاکرات کی دعوت دی اپنے وکیل کے ذریعے، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی، تو وہاں سے ابھی کوئی انہیں پازیٹیو جواب نہیں مل رہا. الٹا نگران وزیر اعظم نے آگے کہہ دیا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، تو ان کو معافی نہیں مل سکتی. تو پی ڈی ایم کے جو ترجمان ہے حافظ حمد اللہ، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکلا کا ملاقات کے بعد اٹک جیل کے باہر بیان جو ہے وہ این آر او کی بھیک مانگ رہا ہے. ان کے بقول پی ٹی آئی والے جو ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ این آر او چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پیغام دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی دوست ممالک کی ہم شخصیات سے کیوں مل رہی تھی، اب وجہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ بھی این آر او کے لیے کوشش کر رہی ہیں. تو یہ این آر او بھی ہو سکتا ہے، یا ہتھیار پھینکنا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب صبر کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں. تو اسی بات کے پیش نظر کہ اب عمران خان کمزور پڑتے جا رہے ہیں، ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ خیالی مورائل ہائی کیے جا رہے ہیں. اب وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کوئی 4 دن جیل میں نہیں گزار سکتا، تو اس نے 25-26 دن گزار لیے ہیں اور وہ ٹوٹا نہیں ہے. بلکہ ایک وہ جو سابق مشیر خزانہ تھے یا ان کے سے کوئی ایڈوائزر تھے، مزمل اسلم، پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا تھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، انہوں نے عجیب و غریب ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان نے جیل جانے کی تیاری اس وقت کی جب وہ وزیر اعظم تھے، وہ گرمی میں اے سی نہیں چلانے دیتا تھا، سردی میں ہیٹر، اور سخت سردی میں لان میں بٹھا کر میٹنگ کرتا تھا، اور پورا دن ناشتے کے بعد رات تک کھانا نہیں کھاتا تھا، باقی سب بھی نہیں کھاتے تھے. سمجھ نہیں آیا کس پاگل نے بولا وہ جیل میں 4 دن نہیں نکال سکے گا. تو بقول یوتھیوں کے عمران خان صاحب کو پتہ تھا وہ جیل جانے والے ہیں.
یعنی اس سے زیادہ مذائقہ خیز بات ہو نہیں سکتی کہ سردیوں کے دنوں میں عمران خان صاحب باہر لان میں بٹھا کے لوگوں کو میٹنگ کرتے تھے. اس کی وجہ لان میں وہ ایک ہی میٹنگ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے فوجی افسران کے ساتھ, اور اس لیے کرتے تھے کہ کہیں کوئی بگنگ نہ ہو جائے, اور وہ فوجی افسران کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ باہر بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے, بگنگ کسی اور کا کام تھا. تو اب اس قسم کے بھی دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ایک اور خبر ہے, اور اس خبر پہ بھی سوشل میڈیائی جو یوٹیوبرز ہیں وہ بڑا انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ اور کتنا ہمیں بے عزت کرانا ہے. خبر یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے, طالبان حکومت, اس نے اپنے شہریوں کو پاکستان کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے, اور افغان شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان میں اپنے جو دفاتر ہیں ان کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ کوئی پاکستان کا سفر نہ کریں. پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے, احتجاج ہے, تشدد ہے, تو اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا سفر نہ کریں. تو بڑی مہربانی افغانستان نے یا طالبان حکومت نے یہ ایڈوائزری جاری کر کے تو ہم پہ احسان کیا ہے. اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک اچھی بات ہو گئی. اور اب بڑی مہربانی کہ تمام افغانیوں کو واپس بلا لیں. پاکستان تو افغانیوں سے بھرا پڑا ہے, اور جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر کوئی 2-2.5 کروڑ افغان مہاجرین ہیں, جن میں ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں کیمپوں میں لوگ رہتے ہیں. اور پاکستان کے ہر شہر میں یہ افغانی جو ہے وہ اب باقاعدہ شہریت اختیار کر چکے ہیں, کاروبار ہے. پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر افغانیوں کا کاروبار نہ ہو. تو یہ تو اچھی بات ہے, انہیں چاہیے کہ تمام افغانیوں کو واپس بلا لیں. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دوستی کی جتنی بڑی قیمت ادا کی ہے, یہاں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی میں جرنیل ججوں کا بڑا ہاتھ ہے, وہیں پہ پاکستان کی تباہی میں ان افغانیوں کا بہت ہاتھ ہے. میں پٹھانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, پختونوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں افغانیوں کی بات کر رہا ہوں. ان افغانیوں نے, ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ احسان فراموش ہے. پاکستان کی تو بربادی اس دن شروع ہوئی تھی جب ہم نے ان افغانیوں کا ساتھ دینے کے لیے افغانستان میں جا کے روس کے خلاف جنگ لڑی تھی, اور پوری دنیا کی طاقت ڈس بیلنس کی, اور آج تک ہم بیلنس نہیں ہو سکے. تو بڑی مہربانی, اب ان افغانیوں کو واپس بلا لیں. ہم نے بڑی مہمانداری کر لی, اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. جب سے افغان وار ہم نے لڑی ہے اس کے بعد سے پاکستان نے خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا. پاکستان میں صرف تباہی بربادی ہوئی ہے. اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو ہم نے اپنے اندر سمویا, اور اس کا نتیجہ پاکستان کے معاشرے میں اسلحہ اور منشیات کی فراوانی, اور پھر جب ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں جو مال آتا ہے, پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ تو ہوئی, لیکن اس سے پاکستان کے اندر ایک انفلیشن بہت بڑی, اور ابھی ڈالر کا جو بحران ہے اور ڈالر کی جو قیمت بڑھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیں, کل طالبان نے بڑی خوشی منائی کہ طالبان کا جو 1 روپیہ ہے وہ پاکستان کے 4.5 روپے کے برابر ہو گیا. یعنی طالبان کی جو کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو خیر خوشی ہے کہ طالبان یا افغان حکومت ترقی کر رہی ہے, اور بے شک وہ اپنے شہریوں کو یہاں سفر کرنے سے روک رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. ان کی تو کل ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, اور عین اس موقع پہ انہوں نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے جب افغانستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف لاہور میں میچ کھیل رہی تھی. تو انہیں تو اپنی ٹیم کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, ایڈوائزری وہ عام لوگوں کے لیے جاری کر رہے ہیں. تو اب وہ چونکہ کسی کے اشاروں پہ چل رہے ہیں, اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ افغانستان یا طالبان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں داعش کی 5 عورتیں پکڑی گئی ہیں, اور پنجاب کے مختلف شہروں میں CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے چھاپے مارے. 5 انہوں نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں, اور اس دوران جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں ان کے نام بھی ہیں. 2 خواتین کو شیخوپورہ سے اور 3 خواتین کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے. ان سے ممنوعہ کتابیں, موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. ان خواتین میں فاخرہ, سعدیہ, ایمن, جویریہ اور فائزہ, یہ 5 خواتین ہیں جن کا تعلق داعش سے ہے. تو لاہور سے داعش کی 3 خواتین کا گرفتار ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ داعش کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اور یہ ہمیں سارے تحفے ملے ہیں اسی سلسلے سے. یہ ہمیں سارے تحائف جو ہے یہ افغان وار کے نتیجے میں ملے ہیں, اور خان صاحب جن کو جفیاں ڈال کے پپیاں کر کے پاکستان میں لا کے بسا رہے تھے, ان کا یہ نتیجہ ہے. تو حالات اس قدر خراب ہے اور اس قدر خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں, کوئی ہمیں ایک طرف سے مار پڑ رہی ہے.
تو بڑی مہربانی افغانیوں کی، طالبان حکومت کی کہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ پاکستان کا سفر نہ کریں. اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے اور نہ کسی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، بلکہ افغانستان کو چاہیے کہ پاکستان سے اپنے ہر قسم کے تعلقات ختم کر لے، تاکہ یہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے یہ بھی روکی جائے. اور پاکستان جو ان کی محبت میں مرا جا رہا ہے، یعنی آٹا بھی وہاں پہ سمگل ہوتا ہے، تیل بھی پاکستان سے جا رہا ہے، ہر دنیا کی چیز پاکستان سے سمگل ہو کر افغانستان جا رہی ہے، اور افغانستان کو پاکستان اس وقت 90% فیڈ کر رہا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا سفر نہ کرے. پاکستان کے اندر کیا حالات خراب ہے، پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے، خواتین کی وہ میچ کھیل رہی ہے. پاکستان میں اگر حالات خراب ہوں تو یہ انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئے نا. ان حالات میں افغانستان نے ایڈوائزری جاری کر کے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت نہیں دیا. کل پرائم منسٹر نے ایک اور بات بتائی ہے کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی کوئی مثبت جواب نہیں آیا. لیکن یہ طے ہے کہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے لوگوں کو کم از کم 3,000 روپے بل کم کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ جو انہوں نے یونٹ استعمال کیے ہیں ان کے بلوں میں کوئی 13,000 روپے کمی آئے گی. تو لیکن یہ ایک تجویز ہے، فارمولہ ہے، جس کے اوپر بھی آئی ایم ایف نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا. تو اس کا انتظار ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے اس پروپوزل کو اپروو کرے، اور یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں لوگوں کو، اس سے لوگوں کی تھوڑی جان چھوٹے اور ان کو راحت ملے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.